बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? बुढ़ापा, एजिंग। अगर एक इंसान को ज़िंदगी मिली है और उसने बुढ़ापा देखा है, तो बुढ़ापे के, एजिंग के अपने मसाइल होते हैं और बिल्कुल वो चीज़ें कि जिन्हें पहले इंसान जिनकी नाक़दरी करता आ रहा होता है, अब वो चीज़ें बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाती हैं और इंसान अपने आप को पावरलेस सा, बेइख्तियार सा महसूस करने लगता है। मगर चूँकि हर एक कह लें कि मसले का हल मौजूद है, लिहाजा इस मसले का हल भी बहुत हद तक मौजूद है और इस मसले का हल है स्मार्ट एजिंग। स्मार्ट एजिंग क्या है और कैसे हमें बेनिफिट देती है, इसके क्या मुख्तलिफ़ पहलू हैं, हम इससे कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, यही हमारा आज का मौज़ूए बहस है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्मार्ट एजिंग के कलीदी पहलू, की एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो ये तादाद के अंदर 5 हैं और सबसे पहले है एक इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ, जिस्मानी सेहत। अब जिस्मानी सेहत के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कैसे ख़याल रख सकते हैं। हमें एक तो हेल्दी ईटिंग जो है, सिर्फ़ वही चीज़ें खाएं जो हमारी सेहत के बारे में बेहतर हैं और हाइड्रेटेड रहें, पानी काफ़ी मकदार में, साफ़ पानी पीने की कोशिश करें, बाकायदगी से वर्जिश करें और ज़हनी तनाव को मैनेज करें और नींद 7-8 घंटों की नींद हर एक रात को लें। तो ये हमारा सबसे पहला जो कलीदी पहलू हमारे स्मार्ट एजिंग का है कि जो फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है, वो है सेहत, मुतवाज़न खुराक, पानी काफ़ी मकदार में पीना, रोज़ाना की बुनियाद पे वर्जिश करना, वॉक ही कर लें, वॉक ही हो जाए, और उसके अलावा 7-8 घंटों की बाकायदगी से नींद लेना। अब दूसरा जो कलीदी पहलू स्मार्ट एजिंग का है, वो है मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी इंसान की नफ्सियाती सेहत के बारे में। और इसमें हमें सबसे पहला काम ये करना है कि हमें ज़हनी तनाव को मैनेज करना, जैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन है, मराकबा जिसे हम कहते हैं, और गहरे सांस लेने की मशक है, और माजी से निकल के, माजी के पछतावों से निकल कर, मुस्तकबिल के अंदेशों और वरी से निकल कर अपने हाल के अंदर रहना। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ज़हनी तनाव को मैनेज और कंट्रोल करने का तरीका है। और इसके बाद अपने ज़हन को स्टिमुलेटेड रखना, गोया कुछ न कुछ लर्न करते रहना, कुछ न कुछ सीखते रहना, और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप करना। तो इस तरीके से हम लोग अपनी नफ्सियाती या ज़हनी हमारी जो सेहत है, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट एजिंग का दूसरा कलीदी पहलू है। और तीसरा है सोशल कनेक्शंस, कि हमें माशरे के कुछ कदरे बेहतर लोगों से, जो पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, जो सपोर्टिव हैं, जो एनकरेजिंग हैं,
ان سے اپنا ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا یا ان سے کنیکٹڈ رہنا، سو دیٹ از جو ایک انسان کا سوشل کنیکشن۔ اور پھر جو چوتھی چیز ہے وہ ہے انسان کی کوگنیٹیو ہیلتھ۔ اب یہ کوگنیٹیو ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی گویا یادداشت جو ہے وہ بہتر شکل میں رہے، اور انسان بہتر انداز کے اندر اور قدر مؤثر پریکٹیکل انداز کے اندر انسان سوچ سکے، بات چیت کر سکے، اور ایک طرح کا مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت اور اہلیت جو ہے وہ پیدا کر سکے۔ اور جو پانچواں اور آخری ایک انسان کی سمارٹ ایجنگ کا کلیدی پہلو ہے وہ ہے پرپز اینڈ میننگ، کہ گویا ہماری زندگی کے اندر پرپز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر میننگز ہونے چاہیے، با مقصد لائف ہو، ہم کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک مقصد ہو، اور جو محض بے مقصدیت ہے اور ٹائم گزاری ہے یہ درست رویہ نہیں ہے۔ تو 5 کلیدی پہلو سمارٹ ایجنگ کے وہ آپ کے سامنے عرض کیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ کیا اس کے بینیفٹس کیا ہیں، تو چند ایک بڑے امپورٹنٹ بینیفٹس ہیں۔ اور پہلا جو بہت ہی امپورٹنٹ بینیفٹ ہے وہ ہے امپرووڈ فزیکل ہیلتھ۔ ایک انسان کی جسمانی صحت جو ہے وہ بہت بہتر رہتی ہے۔ اور دوسرا جو بہت بڑا بینیفٹ ہے وہ ہے کہ ایک انسان ذہنی اعتبار سے مینٹلی بھی بہت بہتر شکل کے اندر رہتا ہے، اور ایک انسان مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کو بھی انجوائے کرتا ہے۔ اور تیسرا جو بڑا بینیفٹ ہے وہ ہے انکریزڈ انڈیپینڈنس۔ ایک انسان کی جو ڈیپینڈنس ہے دیگر افراد کے اوپر وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے یا بہت ہی قلیل سی رہتی ہے۔ اور چوتھا اور آخری بڑا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک انسان بہتر کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو ایک انسان انجوائے کر پاتا ہے۔ اور جب ہم بہتر کوالٹی آف لائف کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا تعلق انسان کی لگژریز سے نہیں ہے، کہ میں بڑے لگزوریس گھر کے اندر رہتا ہوں، میرے پاس بڑی لگژری وہیکلز ہیں، اور میں بڑے ایکسپینسو ریسٹورنٹس پہ جا کے ڈائننگ کرتا ہوں، میں بہت ہی اپر کلاس کے لوگوں میں میرا اٹھنا بیٹھنا، تو یہ کسی صورت میں بھی کہہ لیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل سی بات ہے۔ اور نیچرل بات کیا ہے کہ ایک انسان بہتر سوچے، اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ۔ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ، کہ ایک انسان کی لیونگ تو بالکل سمپل ہے، لیکن ایک انسان کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ اس کے اندر بہت بہتر کہہ لیں کہ کوالٹی انسان کی نظر آتی ہے۔ اب جب ہم نے بات کی اس کے 5 کلیدی سمارٹ ایجنگ کے 5 کلیدی پہلوؤں پہ بات کی، ہم نے اس کے 4 بڑے امپورٹنٹ بینیفٹس پہ بات کی، اب ہم بات کریں گے کہ اس کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ ٹپس جو ہیں، تو بھئی چند ایک 5 امپورٹنٹ ٹپس آپ سے میں عرض کروں گا، اور یہ بڑی آج کی گفتگو کا کہہ لیں کہ اس کو نٹ شیل کے اندر رکھنے کے برابر ہے۔ اور پہلا اس کے اندر کیا ہے، پہلی ٹپ کیا ہے؟ اسٹے ایکٹیو اینڈ انگیجڈ، کہ آپ ایکٹیو رہیں۔ آپ جتنا اپنے آپ کو حرکت دیں گے، کام کاج کرتے رہیں گے، آپ گھر ہیں تو گھر کے کام، باہر ہیں تو باہر کے کام، آپ جہاں پہ بھی آپ ہیں آپ ایکٹیو رہیں۔ تو پہلا کرنے کا کام کیا ہے کہ اسٹے ایکٹیو اینڈ انگیج۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا جو امپورٹنٹ ٹپ ہے وہ ہے کہ ایٹ بیلنس ڈائٹ، کہ آپ متوازن اور نیچرل غذا کھائیں۔ جو پروسیسڈ فوڈز ہیں، جو فوڈ فیکٹری کے اندر بنتا ہے، جو بکنے کے لیے بنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک متوازن غذا اور سمپل بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کی طرف آئیں۔ اور تیسرا جو کرنے کا کام ہے، جو امپورٹنٹ ٹپ ہے، وہ ہے کہ مینیج سٹریس، کہ آپ ذہنی تناؤ کو مینیج کیا کریں۔ اور اس کا ایک بہت ہی شاندار طریقہ مسلمز کے پاس یہ ہے کہ دے شوڈ ورشپ،
اور صلاح جو ہے، پریئر جو ہے، بڑا شاندار طریقہ ہے. ریسیٹیشن اینڈ لسننگ آف ریسیٹیشن قرآنک ورسز، یہ بڑا شاندار طریقہ ہے. تو یہ گویا کہ وہ ہے سٹریس مینجمنٹ ہے کہ ذہنی تناؤ کو مینج کیا کریں. چوتھا ہے کہ اسٹے کنیکٹڈ، کہ آپ جو سنسیئر لوگ ہیں آپ ان سے کنیکٹڈ رہیں. اب آپ کے ساتھ جو سنسیئر لوگ ہیں آپ ان سے رابطے میں رہا کریں. پانچواں اور آخری کیا ہے کہ پرائورٹائز ریلیکسیشن اینڈ سلیپ، کہ بھئی آپ نیند کریں. 7 8 9 گھنٹوں کی جو نیند ہے، کم سے کم یہ 7 to 9 آورز آف جو سلیپ ہے ایوری نائٹ، ہمیں اپنے آپ کو اس کو یقینی بنانا ہے. اور دن میں بھی کئی بار ریسٹ کرنا، ریلیکس کرنا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. نان سٹاپ کام کرتے رہنا یہ قطعاً آپ کی انسان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو سمارٹ ایجنگ کے بڑے امپورٹنٹ پہلوؤں پہ بات کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.